बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं ये सैनिक से ज़्यादा एडवेंचरस टाइप की है और हमारा ये एडवेंचरस हाइकिंग इस गर्दू में दाखिल होने वाले बहुत सारे रास्तों में से एक मशहूर कदीम रास्ता है, उसके ऊपर है। और ये असल में एक नाला है जिसको बुर्गे नाला कहा जाता है, जो कदीम तरीन रूट्स में से एक रहा है, जिसके थ्रू इस गर्दू से देवसाई, अस्तोर और कश्मीर को लिंक किया जाता था। और यहाँ बड़े यूनिक फीचर्स हैं इसके, वो भी आपसे शेयर करेंगे आज। और इसमें चलना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक और बात, ये जो आपको तीर से दिखा रहे हैं ये नाला है, बुर्गे नाला कहलाता है ये। और अब बुर्गे नाला में आपसे दिखा रहा हूँ, ये बुर्गे नाला है, इसके लेफ़्ट साइड पर ये सतपारा नाला है। आजकल इस रास्ते को या इस नाले को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये निस्बतन खुला है। तो मैं बात कर रहा था बुर्गे नाला की, जो किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है एज ए रूट, फेमस रूट, डेंजरस रूट कह सकते हैं। हमारी टीम के मेंबर्स हैं सबसे पहले नंबर पर हाजी इब्राहिम साहब जो 71 ईयर ओल्ड हैं, फिर प्रोफेसर अशरफ अंजुम, फिर प्रोफेसर अंसार अली, फिर ज़ियाउद्दीन साहब, फिर सईद सुल्तान, मंसूर हुसैन और आखिर में मैं। और हमने सुबह तकरीबन संडे को 8:30 बजे से यहाँ अपनी ट्रैकिंग का आगाज़ किया। वो पीछे जो इस गर्दू के बीचों बीच एक टीला है, वहाँ से हम चल पड़े थे, डिग्री कॉलेज इस गर्दू उधर है वहाँ से। और हम इस नाले की बेस पर अब पहुँच चुके हैं। ये हेड वर्क्स हैं, इसी नाले से नीचे पानी सप्लाई होता है इस गर्दू के एक बड़े इलाके तक के लिए। पानी की सप्लाई यहाँ से होती है। तो मैं आपको इस रूट के कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ भी आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। सबसे पहले यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। ये एक बड़ा सा पत्थर है। इस पत्थर की हिस्ट्री बताई जाती है कि किसी ज़माने में ये पत्थर राजा साहब इधर आए विज़िट पे शिकार के लिए, तो ऊपर मारखोर नज़र आए। उन्होंने आवाम को भी साथ बुलाया, ज़ाहिर आवाम तो बहुत हद तादाद में साथ होते थे। शिकार हुआ 3 मारखोर और लोग बहुत सारे थे, तो सारे मारखोरों को ज़बह करके इस पत्थर के पास लाकर तकसीम किया गया। तो गोश्त तकसीम करने वाला पत्थर इसका नाम रखा गया। यहाँ से आगे हमारा सफ़र है, आप कहेंगे ये तो रास्ता ही नहीं है। तो पुराने ज़माने के कारवान इन्हीं रास्तों से चलते थे और उस कारवान में हर उम्र और हर जेंडर के लोग शामिल होते थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, सब। ज़ाहिर है उनके लिए जो रूटीन था, हमारे लिए आज ये एडवेंचर है। और हाजी इब्राहिम साहब ने हमें ये बताया कि शुरू में बल्कि अब भी सतपारा नाला जो है वो मौजूद तरीन रूट है इस साइड का, लेकिन बीच में वहाँ लैंड स्लाइडिंग हुई और वो नाला रुका, सतपारा लेक वजूद में आई। लेक ने सारा रास्ता बंद कर दिया, डूब गया रास्ता उसमें। तो फिर उसके अल्टरनेट के तौर पर इस रास्ते को इस्तेमाल किया जाता रहा और पता नहीं कितने सालों तक ये रास्ता ज़ेर इस्तेमाल रहा उन कारवानों के जो इस गर्दू या बल्तिस्तान से कश्मीर जाते थे या अस्तोर जाते थे या देवसाई की तरफ। ज़ाहिर है देवसाई वैसे तो नहीं जाते होंगे, ये बीच में रास्ते में आता था। अस्तोर से लिंक था ये इलाका और कश्मीर से लिंक था, वहाँ से तिजारत होती थी। और पाकिस्तान के जो मौजूदा शहर हैं उनसे उस ज़माने में कोई रब्ता इसका नहीं था। यहाँ हम एक जगह पहुँचकर हमने जो फ्रूट लाया था वो तकसीम किया और सफ़र जारी रखा। तो रास्ते में नाला इस वक्त बहुत सूख चुका है, तकरीबन 10-15 अक्टूबर है और ये ख़ज़ां है। तो इस वक्त ये अमूमन जो बरसाती नाले या दीगर नाले होते हैं उनमें पानी बहुत कम हो जाता है, तो लिहाजा इसका भी पानी इस वक्त बहुत कम है। ऊपर से जो पाइप से नज़र आ रहे हैं, थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये पाइप क्यों हैं इधर। उनके थ्रू पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। इस नाले का पानी भी पिया जा सकता है, लेकिन अब जो नीचे शहर तक पहुंचते पहुंचते बहुत इसकी हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए लोग इसको सिर्फ इरिगेशन प्लस वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, पीने के लिए नहीं। तो ये वो चश्मा है जहाँ से उन पाइप्स का पानी नीचे शहर तक सप्लाई किया जाता है। चश्मे का पानी भी इस वक्त बहुत कम हो चुका है। कहा यह गया कि ये गर्मियों में इसके पानी की मकदार काफ़ी बढ़ जाती है
تو یہ چشمہ کافی اوپر ہوگا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے اس جگہ دیواریں بنا کر اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ چشمہ پہلے اونچا تھا، پھر نیچا ہونے لگا ہے، تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ چشمے سے نکلنے والا یہ پانی بہت ہی سلو اسموتھ ہے، اور جو آگے بڑھتا ہے پھر اترائی کی طرف جاتا ہے تو اس کی اسپیڈ میں تیزی آ جاتی ہے۔ ہم نے یہاں تھوڑی دیر ریسٹ کیا، کچھ اور لوگ بھی آئے تھے، ان سے گپ شپ ہوئی، پانی پی کر پھر ہم چل پڑے اوپر کی طرف۔ اور بیچ میں کئی دفعہ یہ خیال آیا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں ایسی تنگ تاریک جگہوں پر، جہاں پر سوائے اوپر آسمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آتا ہے اور کچھ نہیں ہے، خشک پہاڑ چاروں طرف۔ تو ایڈونچر اسی کو کہتے ہیں۔ اور یہاں ہم نے چل کے ایک اور چیز کو محسوس کرنا تھا کہ جو لوگ یہاں سے چلتے رہے ہوں گے یا چلنے پر مجبور رہے ہوں گے ماضی میں، ان کی کیا مشکلات تھیں، ان کو فیل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں جو حاجی ابراہیم صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں تاریخی باتیں بہت ساری بتائیں اور ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ خود ابراہیم صاحب کی ہسٹری یہ ہے کہ 2000 میں سن 2000 میں انہوں نے شکاری ہیں ماضی کے 100 مارخور مارے تھے یا شکار کیے تھے، سنچری مکمل کی، اپنے گاؤں کے لوگوں کو دعوت دی۔ وہاں پھر وائلڈ لائف کے کچھ لوگ بھی انوائٹڈ تھے، انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اب آپ شکار ترک کر کے کنزرویشن کی طرف توجہ دیں۔ تو اس کا مطلب آج سے کوئی 20-22 سال پہلے عام لوگوں کو کنزرویشن آف وائلڈ لائف کا کوئی کنسیپٹ یا کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ اس وقت کے لوگوں نے ان کو موٹیویٹ کیا اور یہ موٹیویٹ ہوئے، اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا، شکار نہیں کریں گے۔ تو میں مزید ہسٹری بتاتا ہوں۔ پہلے ادھر ایک جگہ پہنچے تو یہاں کچھ مکان سے بنے ہوئے تھے، یہ ٹیمپریری ہٹس ہیں جن کو حاجی ابراہیم نے کہا اس نالے کے لوگ بکر کوٹھا کہتے ہیں۔ مارچ میں یہاں پر لا کر لوگ اپنے بکریوں کو اور بھیڑ بکریوں کو یہاں رکھتے ہیں، اور مارچ سے مئی تک، مئی کے آخر میں یہاں سے اوپر کی طرف شفٹ ہوتے ہیں یہ جانور۔ بالکل ہم آخری اس بکر کوٹھے تک جائیں گے جہاں سیزن کے گرمیوں کے 3 مہینے جانور ادھر اپنا وقت گزار کے پھر نیچے آتے ہیں۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو نیچے فصلیں محفوظ رہتی ہیں، دوسرے جانوروں کو کھلے میں چرنے کا موقع ملتا ہے، اور لوگ باری باری آ کر ان جانوروں کو چراتے ہیں۔ تو یہ مکانات جو ہیں اس میں ٹیمپریری رہائش گاہیں بھی ہیں چرواہوں کے لیے، اور بھیڑوں کے لیے الگ، بکریوں کے لیے الگ، اور ان کے بچوں کے لیے الگ رہائش کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم نے بیٹھ کے تھوڑی دیر ریسٹ بھی کیا، اور ڈرائی فروٹس ہم لے کر آئے تھے وہ بھی کھائے۔ تو کھانے پینے کی کافی ساری چیزیں لے کر آئے ہیں، لیکن کھانا ہم آخری اسپاٹ پر کھائیں گے۔ پھر ہم یہاں سے چل پڑے، یہاں سے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو نیچے اسکردو بھی نظر آتا ہے، آگے شیگر جو برفانی پہاڑ نظر آتے ہیں، اس کے نیچے شیگر، ضلع شیگر کا سنٹر یا مل موجود ہے۔ ہمارا سفر جاری ہے، اور سفر میں بس اس وقت تو یہ تجسس ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ شاید اس سے آگے کوئی اچھی جگہ ہو، اور اسی امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ تھکن تو خیر اس وقت نہیں ہے، ابھی 8-9-10 بج رہے ہیں، اس لیے کوئی زیادہ سفر نہیں ہوا ہے۔ یہاں ہم روایتی اسٹائل سے ڈرائی فروٹ کھا رہے ہیں، جس میں خشک خوبانی ہے، خوبانی، اور اس کے علاوہ خشک شہتوت ہیں، اور گری ہے، بادام ہے، یہ ساری چیزیں ہم کھاتے جا رہے ہیں۔ خوبانی کو جی میں خشک کرنے کے 3 اسٹائل ہیں۔ ایک تو باہر جو ایڈیبل فروٹ ہے اس کو الگ کر کے ڈرائی کیا جاتا ہے سن کے تھرو۔ دوسرا خوبانی کے گری سمیت اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے، پھر وہ باہر سے کھا کے گری توڑ کے کھاتے ہیں۔ یہاں ایک عجیب سا پھول بھی نظر آیا ہمیں، پتھروں کے رنگ کا ہے، بالکل ہم رنگ ہو گیا ہے، کیموفلاج۔ تو قدرت چاہے تو کہاں کس کو کیسے زندگی عطا کرے، یہ نشانیاں ہمیں نہیں ملتی ہیں ایسے نیچر میں۔ تو میں خوبانی کی بات کر رہا تھا۔ دوسرا اسٹائل یہ تھا کہ خوبانی کی گری سمیت اس کو ڈرائی کرتے ہیں، پہلے باہر سے ڈرائی فروٹ کھا کر اندر خوبانی کی گری جو نکلے گی اس کو توڑ کر کھایا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ خوبانی کا فروٹ الگ کر کے گری توڑ کر ٹوٹا ہوا مغز جو ہے وہ اس خوبانی کے بیچ میں پیک کر کے خشک کرتے ہیں، تو آپ اس کو بعد میں آرام سے ایسے ہی کھا سکتے ہیں۔ اس وقت ہم جہاں سے گزر رہے ہیں یہ گرمیوں میں پانی کا راستہ ہے، پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو ادھر پانی ہوتا ہوگا، تو اس وقت یہاں سے چلنا تھوڑا سا
مشکل بھی ہوتا ہوگا. بہرحال ہم چلے جا رہے ہیں, کوئی خاص راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے, لیکن نشانیاں کچھ اشارے موجود ہیں. تو ماضی میں انہی راستوں سے کھچر, گھوڑے, گدھے اور انسان, کچھ گھوڑوں پر سوار, کچھ پیدل چلتے رہے ہوں گے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا, جن لوگوں کا ماضی کے لیے یہ راستے روٹین کا, ایک معمول کا کام تھا, اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ایڈونچر ہے. تو تقریباً ہم چلیں گے, اسکردو کوئی 7,500 فٹ کی بلندی پر ہے سطح سمندر سے, اور ہم یہاں پر جس مقام تک جائیں گے وہ 11,000 فٹ تک ہے. یہ راستے میں جگہ جگہ ریسٹنگ پوائنٹس ہیں. ان ریسٹنگ پوائنٹس میں جو مین راستہ بنا ہوا ہے پاتھ, اس کے دونوں طرف پتھروں کی بینچ ٹائپ کی چیزیں بنی ہوئی ہیں, اور جو میر کارواں ہیں اس کے لیے الگ بڑے سے پتھر رکھے گئے ہیں. وہاں لوگ رہ کر ریسٹ کر کے ریفریش ہو کر آگے بڑھتے تھے, پانی پیتے ہوں گے یا کچھ کھا پی لیتے ہوں گے. تو یہ ایک طرح کے ریسٹنگ پوائنٹس ہیں, اور ہم نے بھی ان کے اوپر بیٹھ کر یہ فیل کیا کہ ماضی میں لوگ کس طرح سے ریسٹ کرتے ہوں گے. اور یہ دیکھیں, یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جس جگہ پیچھے یہ بڑے آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے, لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر ان کے باقی حضرات کی بیٹھنے کی جگہ ہے. یعنی تھوڑی دیر پیٹھ میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں, بالکل لیٹنے والی جگہ تو ہے نہیں, بس آپ جس طرح کرسی پہ بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھتے ہوں گے. پیٹھ میں بوجھ بھی ہوتا ہوگا, اور یہ ریسٹ ایک نعمت سے کم نہیں ہے. آگے ہم اپنے گائیڈ کے نقش قدم پر چلے جا رہے ہیں, اور بعض جگہوں پر اس نالے کو کراس کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پل کیسے بنے ہوئے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پل میں 2-3 لکڑی کے بیم ہیں, اس کے اوپر پھر پتلے پتھروں کے فرش ہیں. اور حاجی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ گرمی میں پانی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ پل کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے, اس لیے بہت احتیاط سے گزرا جا سکتا ہے. اس وقت بہت کم پانی ہے, ورنہ گرمیوں میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی جانور گر جائے تو یہ بہا کے لے جا سکتا ہے. بہرحال ہمارا سفر جاری ہے, اور ان مشکل پتھریلے راستوں پر بے دھڑک چلے جا رہے ہیں. حاجی صاحب کی جیسے میں نے کہا کہ 71 ایئر ایج ہے, اور ان کو دیکھ کر ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے. ہم اس لیے ان کو ذہن میں رکھتے ہیں تو کوئی تھکن کا احساس نہیں ہوتا ہے. بہرحال حاجی صاحب کی ایک اور بات یہ ہے کہ 2000 میں انہوں نے جب سینچری مکمل کی تھی اپنے شکار کی, تو اس کے بعد انہوں نے شکار کو ہمیشہ کے لیے ترک کر کے کنزرویشن کا کام شروع کیا. لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اور وائلڈ لائف کے ڈپارٹمنٹ نے وائلڈ لائف کے ڈپارٹمنٹ والوں نے انہیں آنریری چیف وائلڈ آفیسر بنایا ہوا ہے. اور مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جب بھی کوئی نئے لوگ اس نالے میں ٹریکنگ کرنے آتے ہیں تو حاجی صاحب ان کے ساتھ چلتے ہیں احتیاطاً, تاکہ کوئی غلط لوگ آ کر شکار نہ کریں. اس وقت اس نالے میں مارخور بھی موجود ہیں, ہرن بھی موجود ہیں, اور وہ پریزروڈ ہیں. البتہ ٹرافی ہنٹنگ ابھی تک نہیں کی گئی ہے, اس کا پروگرام ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو اوپر ہم دیکھیں گے جونیپر کے فارسٹ تھے حاجی صاحب کے بقول, تھک فارسٹ جن کو لوگوں نے کاٹ کر ختم کیا ہوا تھا, تو تقریباً 20 سال سے انہوں نے اس کو بھی پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, اور وہ فارسٹ دوبارہ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو حاجی صاحب اس وقت شعور آنے کے بعد اس نیچر کو پریزرو کرنے کی مہم کے سربراہ ہیں, اور لوگ ان کو مانتے بھی ہیں, ان کی بات کو بھی مانتے ہیں. یہ خود بھی حیران ہو جاتا ہے بندہ ان کے جذبے کو دیکھ کر, ان کی عمر اور ان کی فٹنس ماشاءاللہ ہے. ان کی سرپرستی میں ہم چلے جا رہے ہیں آگے. ابھی تک تو بہت چڑھائی ہے, یعنی ہم تقریباً 1.5-2 گھنٹے چلے ہیں. کافی چڑھائی ہے مستقل تقریباً, اس لیے کافی جگہوں پر ریسٹ کرتے ہوئے اوپر آ رہے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ تھوڑا اور آگے جائیں گے تو شاید کوئی میدان یا پلین سی جگہ آ جائے جہاں ہمیں کچھ دیر ریسٹ کرنے کا موقع ملے. ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا ہے. البتہ جو راستے کے دونوں طرف ریسٹنگ پوائنٹس بنے ہیں انہی پر ہم بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر دیتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں. ایک اور پتھریلا پل چھوٹا سا, یا پلیا جس کو کہیں تو بہتر ہے, وہ نظر آتا ہے. اور ایک اور چیز ہم نے عجیب سی محسوس یہ کی
کہ پانی جن پتھروں کے اوپر سے گزر رہا تھا ان پتھروں کا رنگ بالکل چینج تھا، یلوش تھے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے اوپر الجی گرو کیے ہوئے ہیں۔ باقی سارے خشک پتھر ہیں، صرف جہاں سے پانی گزرتا ہے وہ نسبتاً یلو ہو گئے ہیں، تو کئی طرح کے مائکرو آرگنزم بھی اس کے اوپر موجود ہوں گے۔ تو یہ آپ کچھ پتھروں کا رنگ ذرا دیکھ لیں، جو گیلا پورشن ہے وہ عجیب سا ہے۔ اس پل کو کراس کریں گے تو ایک اور لیفٹ سائڈ پر بکر کوٹھا ہے، جہاں لوگ بکریاں رکھتے ہیں کچھ عرصے کے لیے۔ ہم نے سیدھا رائٹ کو ہی فالو کیا ہے، پل کراس نہیں کیا، رائٹ سے اوپر جائیں گے تو ایک اور بکر کوٹھا آئے گا ان کے مطابق۔ اب یہ بھی جی بی میں مسئلہ ہے کہ ایسے ٹیمپریری جو چرواہوں کی رہائش گاہیں ہیں ان کو شنا زبان میں نرل بھی کہا جاتا ہے، رونگی بھی کہتے ہیں، اور استوری زبان میں نرل اور بیک کہتے ہیں۔ یہاں پر اس کو بلتستان میں خلاص بھی کہتے ہیں، اور یہ نام اس دفعہ ہم نے نیا سنا، بکر کوٹھا۔ تو بکر کوٹھے ہیں، یہاں پر بکریوں کے ساتھ ساتھ ان کے شیفرڈز بھی، ان کے رکھوالے بھی یہاں رہتے ہیں ٹیمپریریلی۔ اور نظام ان کا یہ اس طرح سے ہے کہ بکریاں سب گاؤں والوں کی ادھر ہوں گی، البتہ ان کی رکھوالی کے لیے باری باری نیچے سے لوگ آئیں گے، جوان لوگ، کوئی 2 دن کے لیے آئے گا۔ بکریوں کی تعداد کے لحاظ سے دن مقرر ہیں، مثلا جس کی بہت کم ہوں گے تو وہ 1 دن کے لیے آئے گا، جس کی زیادہ ہوں گی وہ 2 دن کے لیے، کسی کی 3 دن کے لیے۔ تو باری باری آ کر ادھر سمجھو بکریوں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں لوگ سب مل ملا کے، اور انجوائمنٹ بھی کر لیتے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے کوئی پلین جگہ آنے والی ہے۔ ہمارے واک کا تقریباً کوئی 3 گھنٹہ شروع ہو چکا ہے۔ اب سمجھو کہ بہت زیادہ تھکن کا احساس بھی ہو رہا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں کچھ چائے یا ایسی اور کوئی چیز سے اپنے آپ کو ریفریش کرنا چاہیے، کیونکہ کافی چڑھائی ہم چڑھ چکے ہیں۔ البتہ ہم نے کچھ فروٹس کھا لیے تھے، کچھ ڈرائی فروٹس کھا لیے تھے، پانی پی رہے ہیں مسلسل، پسینے میں شرابور ہیں، اور اتنا سانس پھولتا ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے۔ تقریباً 9000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں، 9500 فٹ کی بلندی ہے۔ یہ تھوڑی سی پلین جگہ ہے آگے، اور یہاں بکریوں کا یعنی سیزنل سمجھو ہٹس موجود ہیں چرواہوں کے، میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اور یہاں پہنچ کے اب ہم نے چائے بنا کے پینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھی سارے اس وقت انرجیٹک ہیں، اور یہاں ایک اور ریسٹنگ پوائنٹ آ گیا ہے، شنا میں اس کو شو دین گیری کہتے ہیں، یعنی شو مینس کی ریسٹ کرنے کی جگہ۔ تو ریسٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ کوئی جلدی تو ہے نہیں۔ البتہ ایک چیز ہمیں بعد میں محسوس ہوئی کہ تھوڑا سا 1 گھنٹہ ہم نے مس مینیج کیا ٹائم کو، تو وہ اگر ہم وقت پر آتے 1 گھنٹہ پہلے آتے تو بہتر تھا۔ حالانکہ اس وقت ہم صبح 8:30 بجے نکلے تھے، یہاں آس پاس میں آ کے ہمیں دھوپ دیکھنے کو ملی، ورنہ نیچے تک اس نالے کے اندر سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، حالانکہ دن کے تقریباً 12 بجنے والے ہیں۔ اور اب ہم آگے آپ کو میں دکھاؤں گا، تھوڑا سا آگے جا کر جو بکر والوں کے ٹیمپریری رہائش گاہیں تھی، وہاں ہم نے بیٹھ کے چائے بنائی، چائے پی، اور بہت مزے کی چائے۔ مزہ شاید اس لیے بھی آ رہا ہوگا، تو ایک تو تھکن تھی، دوسرا بھوک بھی تھی، اور ایسے میں کھانے پینے کا مزہ دوبالا ہی ہو جاتا ہے، چاہے جیسا بھی کھانا ہو۔ تو ہم نے بھی یہاں آ کے ریفریش ہونے کی کوشش کی، ہاتھ منہ دھوئے، پیر دھوئے، تھوڑا ریسٹ کیا، اور چائے بنائی مزے کی کڑک، اور پی کے پھر آگے جانے کا ہم نے فیصلہ کیا۔ اور یہاں بیٹھ کے حاجی ابراہیم صاحب اپنے ساتھ دوربین لائے تھے، اس کے ذریعے پہاڑوں کا جائزہ لیا، تو ان کو تقریباً 5 مارخور نظر آئے، آئیبیکس۔ مجھے تو وہ نظر نہیں آئے، لیکن ہمارے 2-3 اور ساتھیوں نے گواہی دی کہ وہ مارخور ہیں جو اوپر کی طرف جاتے تھے۔ ان کی اپنی سائیکی ہے، اپنے روٹین اور بیہیویئر ہے مارخوروں کا۔ خاص اوقات میں وہ نیچے اترتے ہیں، پھر اوپر چڑھ جاتے ہیں، پھر یعنی زیادہ تر نیچے اترنے کا مطلب پانی پینا ہے، کیونکہ ان کو گرمی سردی سے اتنا زیادہ اثر تو پڑتا نہیں ہے۔ تو یہ جو پلین جگہ تھی ادھر ہم اب پہنچ چکے ہیں، اور یہاں ہم ریسٹ کریں گے۔ ریسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو میں بتا بھی دوں گا کہ ہم چائے کیسے بنا رہے تھے، اور ایسی جگہوں پر
यानी आपको हल्की फुल्की कुकिंग आनी चाहिए, ताकि फिर आसानी हो जाती है, वरना आप किसी और के मोहताज हो जाते हैं। तो इसके पीछे बैक साइड पर एक खुली सी जगह है, वहाँ आके थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है, वरना तंग वैली में गुजरते चलते रहेंगे तो उससे काफ़ी सारी उलझन भी होती है। अब हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं, इस गर्दो हमारी नज़रों से ओझल हो चुका है, और यहाँ पर जो मैंने कहा ना, ये ऊपर नाले में ऊपर पहाड़ के ऊपर हाजी साहब दिखा रहे थे, मारखोर हैं, मुझे तो नज़र नहीं आए। और मज़े की बात यह है कि हाजी साहब की नज़र भी बहुत तेज़ थी माशाल्लाह। हम तो चश्मा लगाते हैं, वो चश्मा भी नहीं लगाते। ये वो जगह है जहाँ हमने चाय बनाई थी, और मैं उसकी कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ। ये बकरवालों के घर हैं या टेम्परेरी रिहाइशगाह हैं, यहाँ जानवर रखे जाते हैं। इसके आधे हिस्से पर छत लगी हुई है और आधा हिस्सा बगैर छत के है। गर्मियों में अमूमन छत वाली जगह के नीचे शीप वगैरह रहते हैं, और बकरियां ऐसी खुली जगह रहना पसंद करती हैं। बारिश हो जाए तो सारे उधर छत वाली जगह के नीचे चले जाते हैं। हैरत की बात यह है कि शीप की घनी ऊन होने के बावजूद वो ऐसी जगहों को पसंद करते हैं, जबकि बकरियों के बाल इतने घने नहीं होते हैं, फिर भी वो खुली जगहों को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये तो बकरियों वाली जगह थी। अब दूसरी साइड पर पीछे ये जो चरवाहे रहते हैं वो अपने रात यहाँ गुजारते हैं। इस वक्त तो गंदा हो चुका है, वो उसको साफ़ करके ज़ाहिर है नीचे कुछ बिछाते होंगे। तो हमने इन्हीं के अंदर, क्योंकि थोड़ी सी हवा भी चल रही थी बाहर, इसी बकरियों के उस अहाते में हमने चूल्हा चढ़ा लिया है। अब चाय बनाएंगे और देखते हैं हमारे साथी जो मंजूर साहब हैं चाय कैसे बनाते हैं। तो ऐसी जगहों पर बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ कर काम करने के आदी होते हैं, तो मंजूर साहब भी उनमें से एक हैं। और कुछ लोग हमारी तरह के सुस्त होते हैं, वो सिर्फ खाने पीने में हिस्सा डालते हैं। चाय बड़े ज़ोर शोर से बन रही है, दूध डाला जा रहा है, पत्ती भी डाली जाएगी, चीनी भी डाली जाएगी, और मज़े किए जाएंगे थोड़ी देर में। तो हमारे सारे साथी, यानी यहाँ एक तरह से एक नेमत या ट्रीट से कम नहीं है, क्योंकि एक तो आपको चढ़ाई चढ़ के रेस्ट मिला है, दूसरा अभी आपको चाय मिलने वाली है। इसकी जो क्या खुशबू आ रही है चाय की। चाय बनेगी इंशाल्लाह तो हम पियेंगे, फिर रिफ्रेश होकर यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो चाय हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है, और समझो एक एक्सपर्ट की तरह मंजूर साहब चाय को बड़े स्टाइल से इसमें पत्ती डाल के वो कर रहे हैं। अब आपने ज़ियाउद्दीन साहब ब्रीविंग करेंगे, तो ये मिक्स करना ऑक्सीजन ऐड करने के मुतरादिफ है, और चाय का मज़ा भी इसी में आता है। तो चाय बहरहाल हो गई है तैयार, और अब हम इसको पियेंगे, फिर थोड़ी देर में हम अपने सफ़र के अगले हिस्से की तरफ मूव करेंगे। हाँ जी, चाय तैयार हो गई है, पी लीजिए, फिर हम चलते हैं भाई बस कर जी। तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा कैसी चाय बनी है। बाहर निकल के हमने पैर फैला दिए और आराम से 2-2 कप चाय पी जा रही है, और इसके बाद फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे। तो चाय के साथ हल्के फुल्के बिस्किट्स या रिफ्रेशमेंट की चीज़ें थी, वो हमने नोश की, और अब हमारे सफ़र का अगला हिस्सा शुरू हो चुका है। ऐसे सफ़र में एक और चीज़ है, जब रेस्ट करके आगे बढ़ते हैं तो बड़ा दोबारा सेटल होने में तकलीफ़ होती है। रवानी के साथ चलते रहेंगे तो कोई इशू नहीं होता है। तो हमारा सफ़र जारी है। यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो बिल्कुल एक तंग पॉइंट आ गया हमारे सामने, एकदम ऐसा लगा कोई दरवाज़ा है। तो बताया गया कि ये वाकई दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। ये देखें, इसके दोनों तरफ ऊपर दीवारें बनाकर बाकायदा मोर्चे हैं। मैं और किसी पोर्शन में आपको दिखा सकूँगा। इस वक्त धूप के रुख पे थे, इसलिए वो दीवारें सही नज़र नहीं आई, क्योंकि इन रास्तों से चोर उचक्के लुटेरे भी आते थे। तो उनको रोकने के लिए इसी पॉइंट का इंतखाब किया गया था। और यहाँ ऊपर मोर्चों में लोग पहरे पर रहते थे उस वक्त, ताकि नीचे शहर की हिफाजत हो सके। और अब यहाँ पर एक छोटा सा डैम बनाने की प्लानिंग हो रही है, उसके निशानात या डिमार्केशन वगैरह हो चुकी है। तो एक सीजनल स्मॉल सा डैम बनने का चांस है फ्यूचर में।
اس تنگ راستے سے آگے گزرنے کے بعد ویلی تھوڑی سی کھل بھی گئی ہے اور کچھ ہریالی کے آثار نظر آنے لگے ہیں، کیونکہ اس وقت خزاں شروع ہے، بالکل پیک پہ ہے، اس لیے ہریالی تو نظر نہیں آئے تھے۔ جو پودے تھے وہ براؤن ہو چکے ہیں، جن کے لیف ہوتے ہیں ڈیسیڈوس پلانٹس، ان کے لیف گر چکے ہیں، لہٰذا بظاہر ہریالی نہیں ہے، لیکن گرمیوں میں آئیں گے تو یہاں ہریالی ہے، گرمیوں کے لحاظ سے ہریالی ہے۔ اور یہاں آ کے عجیب سی فرحت محسوس ہوئی، ایک تو وہ جو تنگ چڑھائی والا ماحول تھا وہ ختم ہو گیا، دوسرا ادھر کچھ نہ کچھ پودے وغیرہ نظر آئے اور راستہ پلین ہے بالکل، یہاں کوئی چڑھائی نہیں ہے۔ تو آگے تھوڑا سا اور بڑے تھے تو ہمیں آگے کافی آگے دور ہمیں کچھ اور مکانات نظر آئے، تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ آخری بکر کوٹھا تھا جہاں لوگ اپنے جانوروں کو لے کر سال کے گرمیوں کے 3 مہینے یہاں گزارتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی انسانی رہائش گاہ وغیرہ موجود نہیں ہے وہاں پر۔ تو ہمیں دیکھ کے یہاں ان کو دیکھ کے تھوڑا سا حوصلہ پست ہوا، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا ہے کہ اب اس کو ترک کر کے واپس آنا چاہیے، لیکن کچھ ساتھیوں نے کہا اتنا قریب آ چکے ہیں تو ادھر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم نے پھر بادل ناخواستہ آگے جانے کا فیصلہ کیا، اور جو ہم ان راستوں سے گزر رہے ہیں مجھے تو بار بار ایک ہی خیال آتا ہے کہ ماضی میں جو ہمارے آباء و اجداد تھے جو ان راستوں سے گزرے ہوں گے، کتنی مشکلات، کتنے مسائل کے بعد وہ کسی منزل تک پہنچے ہوں گے، کیا ان کے پاس تو کوئی فیسلٹی تھی بھی نہیں۔ ہمارے پاس اب طرح طرح کی فیسلٹی ہونے کے باوجود ہم اتنا اکتا جاتے ہیں اس سفر سے، تو ذرا ان کا سوچا تو پھر حوصلہ ملتا ہے۔ اب ہمارے بیگ تو وہی تنگ سی جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، آگے ویلی تھوڑی سی کھل بھی رہی ہے اور تھوڑا سا پلین ایریا آ رہا ہے، لیکن راستہ اسموتھ نہیں ہے۔ وہ مصطفیٰ زیدی مرحوم کا شعر ہے نا، انہی راستوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ کم سے کم اس راستے پہ چلنے والے تو یہ شعر ہر لمحے گنگنا سکتے ہیں، آسان راستہ نہیں ہے یہاں سے گزرنا، چلنا، اور پھر ٹریکنگ کرتے ہوئے تو آپ کو ایک ہی چیز بار بار تنگ کرتی ہے، ہم کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، آگے کیا دیکھنے والے ہیں، کیونکہ فی الحال تو کوئی ایسی اٹریکٹیو چیز ہمیں نظر نہیں آئی ادھر، سوائے اس بات کے کہ یہاں سے ہمارے آباء و اجداد چلے ہیں۔ اور اب تھوڑا بہت منظر چینج ہو رہا ہے، کچھ درختوں کے آثار نظر آتے ہیں، اور درخت صرف جونیپرس، البتہ کافی اوپر برج کے درخت بھی تھے جن کے پتے اب گر چکے ہیں، اس لیے بالکل زمین کے ہم رنگ ہو گئے ہیں، اس لیے آسانی سے دیکھے نہیں جاتے۔ تو ان راستوں پر ایک چیز تو ہے، کچھ اور ہو نہ ہو، سکون، کوئی شور، کوئی شرابہ، کچھ نہیں۔ اگر معمولی کوئی شور ہے تو یا تو بہتے ہوئے پانی کا یا پھر چہچہاتے ہوئے پرندوں کا، اس کے علاوہ کوئی شور نہیں ہے، یعنی سکون ہی سکون ہے۔ آپ اوپر دیکھیں، آسمان اتنا صاف ستھرا نیلا، اور خوش قسمتی ہماری یہ کہ آج پھر موسم بہت اچھا ہے، اور یہ ایک پھر ریسٹنگ پوائنٹ آ گیا ہے، یہاں بھی ہم بیٹھ کے اسی طرح فیل کرتے ہیں اس زمانے کو کہ ہم آج کے 2022 میں نہیں ہیں، بلکہ آج سے 50-100 سال پہلے والے اس دور کے مسافر بن کر ادھر ریسٹ کرتے ہیں، کیا سکون ملتا ہے۔ تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد پھر ہم چل پڑتے ہیں، اور ابھی سب کے چہروں پر تھکن کے آثار واضح ہیں۔ میں نے جیسے کہا نا، ایک تو ہم بہت ساری چڑھائی چڑھ چکے ہیں، دوسرا جو چائے پینے کے لیے ہم رکے تھے تو اس سے ہمارا ردم ٹوٹ گیا تھا، اس کو دوبارہ بحال کرنے میں ٹائم لگا، پھر آگے منزل جو ہمیں نظر آئی کافی دور، تو اس کی وجہ سے اور تھوڑی سی الجھن ہو گئی۔ تو سب اپنی ہمت جٹا کے چل رہے ہیں، یعنی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے ہماری، لیکن چلنا تو ہے۔ تو اس وقت تقریباً 1-1:30 بج چکے ہیں، ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2 بجے تک ہم اوپر اس جگہ پہنچیں جہاں ہم نے لنچ کرنا ہے، اور اس کے بعد نیچے اترنا ہے واپس۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں اتنا لمبا سفر طے کرنا ہوگا۔
اب یہاں آگے ایک اور چیز ہمیں نظر آئی کہ دو راستے ہیں ادھر، ایک وہ راستہ جس پر ہم چل رہے ہیں، دوسرا اس پانی کے اس طرف بھی ایک راستہ نظر آتا ہے، وہاں سے بھی لوگ چلتے ہیں۔ وہ اترنے کے لیے بہتر ہوگا، چڑھنے کے لیے میرا خیال ہے یہی راستہ ٹھیک ہے۔ یہاں ایک اور ریسٹنگ پوائنٹ مل گیا تھا ہمیں، تو جہاں جہاں جتنے بھی ریسٹنگ پوائنٹ ہمیں ملے ہیں ادھر بیٹھ کے ہم نے ریسٹ ضرور کیا ہے اور اس کو فیل بھی کیا ہے۔ اور اب یہاں پہنچ کر ایک بہت ہی عجیب سی چیز ہمیں نظر آئی، اور وہ یہ تھی کہ حاجی ابراہیم صاحب نے بتایا کہ یہاں کسی شخص کی ایک قبر موجود ہے، اور اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ وہ کوئی سید زادہ ہے جو استور سے اس طرف آتے ہوئے یا یہاں سے استور جاتے ہوئے راستے میں اس کا انتقال ہوا ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ شاید شدید بارش ہوئی ہے، طبیعت خراب ہوئی ہوگی، تو یا اکیلا آیا ہوگا یا کاروان چھوڑ کے گیا ہوگا، وہ بڑے سے پتھر کے نیچے بیٹھ گیا ہے، ادھر ہی اس کی جان نکلی ہے، اور اسی اکڑی ہوئی حالت میں بعد میں راستہ بند ہو گیا ہوگا۔ سردیوں میں تو یہ راستہ ظاہر قابل استعمال نہیں ہوتا ہے، تو یہ جگہ ادھر وہ جنازہ اسی طرح پڑا رہا ہے۔ اگلے سال لوگوں نے دیکھا تو ادھر اس کے ارد گرد پتھروں کی دیوار بنا کر اس کو چھپا دیا ہے، تدفین اس طرح ہوئی ہے، اور یہ حاجی صاحب تفصیل بتا رہے ہیں۔ بعد میں کسی زمانے میں زیادہ بارش ہونے سے وہ پورا بڑا پتھر بھی اوپر سے اکھڑ کے نیچے گرا ہے، اس کے بہت قریب سے بھی زمین نیچے سرک گئی ہے، سلائڈنگ ہوئی ہے، صرف وہ لاش رہ گئی۔ تو حاجی صاحب بتا رہے ہیں کہ 88 میں ان کو یہ نظر آئی لاش، جو بالکل ان کا اسکن جو تھی وہ ہڈیوں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ تو ایک اور بندہ تھا، ان کو انہوں نے کہا کہ اس کو دفنانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ ڈر گیا ہے، تو حاجی صاحب نے ہمت کر کے اس بندے کو تھوڑا سا اوپر لا کر بٹھا کے جس پوزیشن میں تھا اسی طرح رکھ کے چاروں طرف اس کے پتھروں کی دیوار بنا کے ان کو ڈھک دیا ہے۔ تو یہ ان کی روایت ہے، اور جب ہم نے نیچے واپس آ کر ادھر لوگوں سے اس کا ذکر کیا تو کسی بزرگ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ راستے میں اس طرح سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہو، بیمار ہو کر۔ ادروائز ایک اور وہ بھی ہے، روایت بھی ہے کہ کسی زمانے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہے، تو جو بھی طاعون کے مریض تھے ان کی اکثریت کو ایسی جگہوں پہ لایا گیا ہے، لا کے اسی طرح چھوڑ کے بعد میں ڈیتھ کے بعد ان کو پتھروں سے کور کیا گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ اس طرح کے اور بھی ایسے نشانات ہوں، اور بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی بتایا کہ اس مقام سے جہاں تک ہم گئے تھے اس سے کافی اونچی جگہوں پر ایسے کئی لوگوں کے مقبرے کہہ لیں یا قبریں کہہ لیں، قبریں بھی تو سچ نہیں ہیں، کیونکہ یہ کھود کے باقاعدہ کفن میں لپٹے ہوئے جنازے یا لاشیں نہیں ہیں، ان کو انہی کپڑوں میں بس جس پوزیشن میں تھے اسی پوزیشن میں رکھ کے ان کے گرد چاروں طرف پتھر رکھے گئے ہیں اور پتھروں کے اندر کور کیا گیا ہے۔ تو اس سے تھوڑی سی تکلیف سی بھی ہوئی، یا جو ہمارا جوش جذبہ تھا اس میں ایک سمجھو تلخی ٹائپ کی آ گئی، مایوسی سی ہو گئی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ان راستوں پر چلنے سے۔ اب آپ کو جونیپر کے یہ پودے نظر آتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے حاجی صاحب کے بقول، یہ پہلے بڑے بڑے گھنے درخت تھے جن کو کاٹ کے لوگ نیچے اتار کے لے گئے ہیں، تو اب پچھلے 20 سال سے یہاں کٹائی نہیں ہوئی ہے، محفوظ کیا گیا ہے، تو یہ تھوڑے بڑے ہونے لگے۔ اس جگہ ہم پہنچے تو یہ جنگلی گلاب کھلا ہوا نظر آیا۔ اکتوبر میں ایسی جگہوں پر جنگلی گلاب کا کھلنا بہت ہی انیوژول تھا، حالانکہ اس گلاب میں پرانے پھل تھے اور پرانے پھول پھلوں میں تبدیل ہو چکے تھے، لیکن کچھ پھول نئے بھی تھے۔ میں نے ان کو زوم کر کے وہ کرنے کی کوشش کی، لیکن لائٹ اتنی زیادہ پڑ رہی تھی کہ میں فوکس بھی نہیں کر پایا صحیح طرح سے۔ پھر بھی آپ تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں، اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پھول کدھر ہے، دور سے دیکھنے میں نظر آیا تھا، قریب جا کے میں نے اس کو فوکس کرنے کی کوشش کی تو یہ تو پھل ہے جنگلی گلاب کا، اور یہ اوپر پھول ہے، ایک پھول۔ اچھا، صرف اسی کے پتے موجود تھے، ورنہ ڈیسیڈوس جتنے پلانٹس ہیں ان سب کے پتے گر چکے ہیں۔ اور اب ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں تک ہم نے آج اپنے سفر کا اختتام کرنا ہے۔ یہ آخری بکر کوٹہ ہے جس کے اندر کا حال میں دکھا رہا ہوں، یہاں بکریوں والی جگہ ہے یہ، اور یہ دروازہ ان کا دیکھیں ٹیمپریری سا ہے، اندر یہ بکریاں رہی ہیں گرمیوں میں، اس وقت یہاں کوئی بکری نہیں ہے، شفٹ ہو چکی ہیں۔
اور اسی کے برابر میں چرواہوں کی کا کوٹھا بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو ایک جھلک دکھایا. انہوں نے لاک کیا ہے اس کو، لیکن اندر اس کے کچھ آثار نظر آتے ہیں کہ وہ کس طرح رہتے ہوں گے. اور یہ ان کا دروازہ ہے، اور ادھر سے میں اندر آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں. یہ ذرا دیکھ لیں، یہ ان کا کچھ سامان پڑا ہوا ہے جو انہوں نے مناسب سمجھا کہ ادھر ہی رکھا جائے، اگلے سال پھر آنا ہے. تو سال کے 3 مہینے یہ استعمال ہوتی ہیں یہ رہائش گاہیں، اور جانور یہاں رہتے ہیں. یہاں سے اب اوپر جا کے چر کے آئیں گے، واپس نیچے نہیں جائیں گے. آگے ہلکا سا راستہ نظر آتا ہے، اس کے تھرو آپ اس طرف اتریں گے تو اسکردو کا ایک اور نالہ ہے گیل نالہ، ادھر اترتے ہیں. اور یہاں سے آگے جو نالہ نظر آتا ہے یہ تھوڑا اور آگے جا کر لیفٹ کی طرف مڑیں گے تو ستپارہ گاؤں اتریں گے، سیدھے جائیں گے تو دیوسائی پہنچیں گے. دیوسائی کے قریب پہنچنے تک اس میں 3 کے قریب جھیلیں ہیں. ہم نے غلط وقت کا انتخاب کیا تھا. اگر گرمیوں میں آتے لمبے دنوں میں تو ہم اوپر تک جا سکتے تھے، ابھی گنجائش نہیں تھی، اس لیے ہمیں افسوس کے ساتھ یہاں سے واپس آنا پڑا کہ ہم اوپر ان جھیلوں تک نہیں پہنچ سکے. یہاں سے آپ اتنی اونچائی پہ ہیں، 11,300 فٹ سطح سمندر سے اونچا جو ہے یہ مقام. اور یہاں چرواہوں نے اپنے لیے لکڑیاں جمع کی ہیں، کیونکہ یہاں سے لکڑیاں چرانے کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے ایسے اوپن چھوڑ کے گئے ہیں. اور ان کے لیے یہاں پانی لانے کا انتظام کیا گیا ہے. اس وقت ادھر پانی بالکل بھی نہیں ہے. اور ہمارے ساتھ ایک اور مسئلہ ہوا، نیچے پانی نظر آ رہا تھا جسٹ اس کے نیچے تک، تو ہم نے بوتلوں میں جو پانی تھا وہ بھی گرایا تھا وزن کم کرنے کے لیے. اور عین اس وقت آگے تو پانی نیچے رہ گیا، یہاں پانی خشک ہو چکا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھی ادھر پانی ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ہم کھانا کھا سکیں کہیں بیٹھ کے. ابھی تک تو پانی نہیں ملا ہے. یہ چھوٹی سی نہر سی بنا لی ہے چرواہوں نے اپنے لیے، اور میں اسی کے ساتھ ساتھ آگے چلا تو کچھ نمی سی نظر آئی، اور بہت تھوڑا سا پانی تھا جو پینے کے قابل بہرحال نہیں تھا. تو ہم نے اوائڈ کیا، ہم نے فیصلہ کیا کہ کھانا ایسے ہی کھا لیتے ہیں اور نیچے اتر کے پھر ہم پانی پی لیں گے، تب تک برداشت کیا جا سکتا تھا. تو یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کر ایک نسبتاً پلین جگہ پر ہم بیٹھ گئے اور کھانا کھا لیا. اس سے آگے کا منظر بہت خوبصورت تھا، یعنی ہماری شومی قسمت کہہ لیں کہ نیچے خشک پہاڑ اور تنگ دھروں سے ہوتے ہوئے ادھر آ کے جب ویلی کھلی اور سرسبز ہونے لگی تھی تو ہمیں اس کو چھوڑ کے واپس جانا پڑ رہا ہے اب، کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے اس وقت. یہاں ہم 2:30 بجے ہم یہاں پہنچے تھے، اور ادھر باہر بیٹھ کے کھانا وانا کھا کے ریسٹ کرنے تک تقریباً 3 بج گئے. تو 3 بجے سے ہمیں واپس مڑنا ہے، کیونکہ اب 6:30 پونے 7 بجے اذان ہونے والی ہے. اذان سے پہلے ہم نے نیچے شہر پہنچنا ہے، ورنہ راستہ آپ نے دیکھا ہے، ان راستوں پر اندھیرے میں چلنا سیف نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ جلدی کھانا کھا لیں. یہاں بیٹھ کے ہم نے کھانا کھا لیا، اور کھانا کھا کے پھر واپسی کا پروگرام ہمارا ہوا. تو جو پیک پوائنٹ تھا جہاں ہمیں زیادہ ٹائم گزارنا تھا، بمشکل ہم آدھا گھنٹہ ادھر گزار سکے. اور اب ہم واپسی کے لیے کمر بستہ ہیں، اور ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنا ٹائم لیں گے نیچے اترنے میں. کوشش یہی ہے کہ جتنا ٹائم ادھر تک آنے میں لگا ہے اس سے کم ٹائم نیچے اترنے میں لگے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اترائی کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ہم. چڑھائی سے زیادہ اترائی پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، گھٹنوں پہ بڑا زور آتا ہے، لیکن چلنا تو ہے. اس لیے آپ اگر کہیں اترائی ہو، بالکل اسٹیپ اترائی ہو، تو زگ راستے اپناتے ہوئے نیچے چلیں. تو ہم نے اس دفعہ اس رائٹ سائڈ والے راستے پر سے اترنے کا فیصلہ کیا، لیکن تھوڑا آگے جا کے اندازہ ہوا کہ آگے بڑا مشکل راستہ ہے. تو ہم نے اس راستے کو ترک کر کے شارٹ کٹ کر کے نیچے اترے، اور جس راستے سے ہم چڑھے تھے واپس اسی راستے سے اترنے کا فیصلہ کیا. اور بڑا مزہ آ رہا ہے، کیونکہ اب ایک اور چیز ہمیں حوصلہ دے رہی ہے. تھکن تو ہے، لیکن 2 چیزیں ہیں بلکہ حوصلہ دیتی ہیں. ایک تو ہم اتنی اونچائی پہ جا کے آئے ہیں، ایک طرح سے کسی چیز کو ہم نے فتح کیا ہے، اور دوسری بات اب گھر جا رہے ہیں واپس. تو یہ 2 اٹریکشنز ہیں جو ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، ہماری انرجی کم نہیں ہونے دے رہے. ادروائز تھکن تو بہت زیادہ ہے.
تو حاجی صاحب کو دیکھ کر پھر تیسرا انسینٹیو ہمارے لیے حاجی صاحب ہیں. 71 ایئر ایج ہے اور ہم سے کہیں چست تندرست ہیں وہ اس وقت, اور میں تو ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. اور حاجی صاحب اپنے بیگ میں اپنی ضرورت کی تمام چیزیں لے کر, کیونکہ ادھر آنا جانا ان کا روٹین ہے, اس لیے وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ. ایک چھوٹی سی کلہاڑی بھی لی ہوئی ہے, ماچس ہے, چھری ہے, اور ضرورت کی اور چیزیں ہیں. خیر یہ ٹریکنگ کا سامان تو ہمارے ساتھ بھی ہے, تقریباً سب چیزیں ہیں. تو سفر واپسی کا سفر جاری ہے, شارٹ کٹس پہ شارٹ کٹس لیے جا رہے ہیں, اور یہاں سے آگے حاجی صاحب وغیرہ سیدھے جائیں گے. میں نے ابھی نیچے اترنا ہے کیونکہ ہمارے باقی ساتھی اس راستے کو چھوڑ کر شارٹ کٹ کے ذریعے نیچے آ رہے ہیں. تو اب میں بھی نیچے پانی کی طرف جاؤں گا اور پانی کراس کر کے واپس اس راستے پہ چڑھ جاؤں گا جہاں ہم نیچے سے آئے تھے. تو جونیپر کے یہ چھوٹے چھوٹے درخت ہیں, ابھی بن رہے ہیں, پیڑ ہیں, اور یہ ایور گرین ہونے کی وجہ سے ابھی ان کے اوپر تو کچھ نہیں ہوا. باقی یہاں سے تھوڑا سا اونچائی پر برچ کے درخت ہیں جن کا چھلکا کاغذ کی طرح ہوتا ہے, ان کے پتے گر چکے ہیں, اس لیے وہ ہم رنگ ہو گئے ہیں زمین کے, تو اس لیے وہ بآسانی نظر نہیں آتے ہیں. تو زگ زیگ انڈکلیئرڈ راستوں سے ہوتے ہوئے ہم واپس نیچے آ رہے ہیں فی الحال, اور روڈ کراس جو پانی کراس کر کے ادھر اس نظر آ رہا ہے جو ہلکا سا راستہ, ادھر ہم نے جانا ہے, وہاں سے پھر ہم نیچے اتریں گے. تو سفر بہرحال جاری ہے, تھکن بھی ہے, گھٹنوں پر کافی بوجھ پڑ رہا ہے, پھر بھی یہ راستہ ہے. دیکھیں پتھر ہیں, سرکتے ہیں نیچے, اور اس لیے آپ کو بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے. جوتوں کے اندر بجری آ جاتی ہے تو چلنا اور مشکل ہو جاتا ہے, پھر بھی چلنا تو ہے. لہٰذا ہم نے بھی اپنا سفر فی الحال جاری رکھا ہوا ہے, اور حاجی صاحب اوپر اسی پرانے راستے پہ جا رہے ہیں رائٹ سائڈ پر, اور میں یہاں سے نیچے اتر کے پانی کراس کر کے اس طرف جاؤں گا. تو چلیے ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس وقت کوئی راستہ مقرر تو نہیں ہے, اس لیے جہاں سے دیکھ بھال کے آپ جو ایزی لگے, جو سیف لگے, اس راستے پر قدم رکھیے اور اپنے قدم جما کے رکھیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ سلپ ہو گئے تو پھر آپ اپنے قابو میں نہیں رہیں گے, پھر پتھروں سے ٹکرا سکتے ہیں یا کسی اور چیز سے ٹکرا سکتے ہیں, کیونکہ اسٹیپ اترائی ہے ادھر. پیاس بھی لگی ہوئی ہے, ہم نیچے جا کے پہلے پانی پئیں گے, پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. اور اس راستے پر پھر آنے کا ارادہ ہے, لیکن اس دفعہ ہم انشاءاللہ نئے اہتمام کے ساتھ آئیں گے, جہاں ہم ٹائم کا خاص طور پر خیال رکھیں گے, سیزن کا خیال رکھیں گے, ویدر اپڈیٹس کا خیال رکھیں گے, اور یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر ہم آئیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ٹرپ ہوگا اس سے کہیں بہتر ہوگا. تو آپ فیل کر سکتے ہیں کتنا مشکل راستہ ہے, اور یہاں سے ہمیں گزرنا ہے. تو ایک اور چیز ہے, کچھ لوگوں کو ہائٹ فوبیا ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہو تو پھر آپ کو نیچے نہیں دیکھنا ہے, جسٹ اپنے پیر جس جگہ رکھ رہے ہیں ادھر دیکھیں, نیچے دیکھیں گے تو آپ کو ڈر لگے گا, چکر آئے گا. لہٰذا اگر ایسا ہے تو آپ اونچی جگہوں سے نیچے مت دیکھیں, صرف اپنے قدموں کے اوپر دھیان دیں اور باقی ادروائز چیزوں کو چھوڑ دیں, ورنہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے. تو مجھے بعض جگہوں پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے, لیکن اوور آل نہیں ہے. اب میں نیچے پہنچ چکا ہوں پانی کے پاس, پانی کراس کر کے میں سیف راستے پر چلا جاؤں گا, اور وہاں سے مزید ہمارا سفر جاری رہے گا. اور یہ بھی ایک سمجھو ایڈونچر کو میں نے پار کیا ہے. اب آسان صاف راستہ ہے, وہی راستہ جہاں سے ہم چڑھ کے اوپر آئے تھے, اور تھوڑا سا آگے جا کر ہم پھر چائے بنائیں گے اسی جگہ, وہاں نماز بھی پڑھی جائے گی, اور اس کے بعد پھر ہم جتنا ممکن ہو جلدی سے جلدی نیچے جانے کی کوشش کریں گے اذان سے پہلے. تو سفر ہمارا جاری ہے, واپسی کا سفر جاری ہے, اور ایڈونچرس سفر تھا, تھکا دینے والا سفر. آپ اندازہ لگانے کتنے تنگ ویلی سے آئے ہیں. ہم غالباً اس دروازے کے پاس پہنچے ہیں جس کے دونوں طرف کچھ دیواریں موجود ہیں. اب بھی جو مورچے تھے غالباً یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ان مورچوں کے اوپر مستقل طور پر لوگ رکھے جاتے تھے جو اسکردو شہر کی حفاظت کے لیے
यहाँ मुकर्रर होते होंगे। और पुराने राजाओं के दौर में तो मैन पावर को आप जैसा चाहें इस्तेमाल कर सकते थे, पावरफुल लोग थे, पावरफुल निज़ाम था, इसलिए चीज़ें महफूज भी थी, सकाफ़त भी, हर चीज़। तो इसी जगह आकर हमने दोबारा रेस्ट किया, थोड़ा नमाज़ पढ़ी, चाय बना के फिर पी, और अब हमारे पास खाने पीने का अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ साफ़ हो चुका है और सफ़र भी हमारा तकरीबन इख्तिताम के करीब आ चुका है। पानी सुबह हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, अब हमारा हम सफ़र हो गया है, जिस तरफ हम जा रहे हैं पानी भी उधर ही जा रहा है। अब आप हमारी शक्ल का अंदाज़ा लगा लें, थकन के बाद क्या कैफियत होती है। और अब हम बस उतराई वाले पोर्शन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से नीचे जितना चढ़ाई ने तंग किया था, उतना अब ये उतराई भी हमें मुतासिर करने वाली है। यहाँ तक तो हम बिल्कुल साफ़ सुथरे सेफ थे, और जब इस जगह से नीचे उतरे हैं तो मेरे तो पर्सनली घुटनों में काफ़ी दर्द महसूस होने लगा। मैंने क्रेप बैंडेजेस और इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी साथ में बैग में, तो उनसे अपने क्या कहते हैं, अपने घुटने बांध लिए थे। और बहरहाल ये एक समझो तसल्ली देने वाली बात थी, अदरवाइज़ बांधना नहीं चाहिए घुटने। बहुत ज़्यादा मसला हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ आप आराम से मैनेज करके नीचे आ सकते हैं। तो अभी तो धूप है, रोशनी है, लेकिन जिस वक्त हम जहाँ सुबह से हमने सफ़र शुरू किया था उस जगह पहुँचे तो अज़ान हो चुकी थी, बिल्कुल अंधेरा छा चुका था। और हाजी साहब का घर इधर करीब है, तो हमें हाजी साहब ने बड़ा इंसिस्ट करके अपने घर बुलाया। वहाँ हमने चाय कॉफ़ी वगैरह पी, रिफ़्रेश होकर फिर अपने घरों को लौटे। और जो हमारा सफ़र सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ था, रात 8 बजे तकरीबन इख्तिताम पसीर हुआ। थकन बहुत थी, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा थकन का एहसास, लेकिन खुशगवार यादें थी। माजी को हमने उसके नक्श कदम पर चल कर देखा था, उसको महसूस किया था उन लोगों को। और इसी तरह के और इरादे हैं हमारे, मुस्तकबिल में भी हम इंशाअल्लाह किसी और ऐसे तारीखी रूट पर चलकर खुद चलकर आपको उसका हाल बताने की कोशिश करेंगे। बस आप एक काम कीजिए, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, कमेंट्स कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और हमें राय दीजिए कि इस सिलसिले को बेहतर करने के लिए क्या हम इक़दाम कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह इससे भी बेहतर किसी और वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।